अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 29 नवंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज़ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही शानदार डिफेंस न्यूज़ और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आया हूँ। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान से, तुर्की से और आलम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम है 1000 लाइक्स का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज के पहले टॉपिक की जानिब। ईरान का सीनियर साइंसदान कत्ल। ईरान का अपने सीनियर जौहरी साइंसदान की हलाकत का बदला लेने का धमाका खेज़ ऐलान। ईरान का इसराइल पर हमले का फैसला। ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपने सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा की हलाकत का बदला लेगा। मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनई के अस्करी मशीर हुसैन दाग़ान ने कहा है कि वो इस हमले के मुर्तकिब अफराद पर तूफ़ान की तरह चोट पहुँचाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि यह कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद खित्ते में अफरा तफरी फैलाना है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने उसे एक रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इसमें इसराइल मुलव्विस है और ईरान इसराइल पर हमला करके दम लेगा। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि यूएई की नई पॉलिसी ने भारत के तरो दीवार हिलाकर रख दिए। अरब अमारात का पाकिस्तान के लिए धमाका खेज़ ऐलान। अरब अमारात का पाकिस्तानियों को गोल्डन वीज़ा देने की तैयारियां। लेबर वीज़ा पर पाबंदी की खबरें मुस्तरद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में लेबर वीज़ा पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यूएई हकाम ने ऐसी खबरों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने ये बात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ज़ेरे सदारत तर्जुमानों के इजलास में कही है। उन्होंने इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ मामलात पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि यूएई में लेबर वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं है। यूएई ने ऐसी तमाम खबरों को मुस्तरद किया है। मुत्तहिदा हुकाम की जानिब से इंतहाई तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी लेबर की हौसला अफजाई की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंतहाई प्रोफेशनल पाकिस्तानी लेबर के लिए गोल्डन वीज़ा की सहूलत दी है। कबल अज़ीम मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीएचडी स्कॉलर्स के लिए गोल्डन वीज़े का ऐलान कर दिया। गोल्डन वीज़ा 10 साल का रिहायशी वीज़ा होगा। अरब अमारात में मुकीम कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को भी गोल्डन वीज़ा मिल सकेगा। तफसीलात के मुताबिक अरब अमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीएचडी स्कॉलर्स के लिए गोल्डन वीज़ा देने का ऐलान किया। गोल्डन वीज़ा 10 साल का रिहायशी वीज़ा होगा। अरब अमारात में मुकीम कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को भी गोल्डन वीज़ा मिल सकेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम फिजिशियन, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक शोबों के इंजीनियर्स को भी गोल्डन वीज़ा मिल सकेगा। गोल्डन वीज़ा अरब अमारात की यूनिवर्सिटियों के आला फारिगुल तहसील तलबा को दिया जाएगा। उन तलबा का जीपीए कम अज़ कम 3.8 या उससे भी ऊपर होना ज़रूरी है। इस तरह दूसरी कैटेगरी में वायरोलॉजी माहिरीन, वबाई अमराज और हाई स्कूल्स के नुमायां ग्रेजुएट्स और उनकी फैमिलीज़ को भी वीज़ा दिया जाएगा। हम टैलेंट को ज़ाया नहीं करना चाहते, बल्कि यह भी शुरुआत है। हम मुख्तलिफ़ शोबों में टैलेंट रखने वालों के मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए तैयार हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की शानदार फतह। अक़वाम मुत्तहिदा से ओआईसी ने मज़हब की तौहीन को जुर्म करार देने का मुतालबा कर दिया।
اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اقوام متحدہ سے مذہب کی توہین کو جرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ OIC نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ مذہب کی بے حرمتی پر پابندی لگانے کے لیے قرارداد جاری کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے کہ OIC اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ایک بار پھر مخالفت کرتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب اقوام عالم کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا نہیں ہے۔ دوسری جانب سیکرٹری جنرل OIC ڈاکٹر یوسف السمین نے مسلم خارجہ کے 27ویں سیشن سے خطاب میں کہا ہے کہ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ عہدے حاضر کا کینسر ہے۔ ڈاکٹر یوسف نے کہا ہے کہ اسلام دشمن بیانیہ قابل مذمت ہے، خواہ کوئی بھی اس کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود۔ ایران کا اپنے سینئر جوہری سائنسدان کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا فیصلہ۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سینئر جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کا ہلاکت کا بدلہ لے گا۔ آیت اللہ خامنئی کے عسکری مشیر حسین داغان نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کے مرتکب افراد پر طوفان کی طرح چوٹ پہنچائیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر ماجد تخت روانچی نے کہا ہے کہ یہ قتل بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے اور اس کا مقصد خطے میں افراتفری پھیلانا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اسے ایک ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ اس میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے واضح اشارے موجود ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن فخری زادہ نے تہران کے قریب دہشت گرد حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ محسن فخری کے قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران دہشت گرد حملے کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری بالخصوص یورپی یونین شرمناک دوہرا معیار ختم کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے نامور ایرانی سائنسدان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی سبکدوشی سے پہلے اسرائیل یہودی کالونیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ اسرائیلی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی طور پر قائم کی گئی یہودی کالونیوں کو آئینی تحفظ دینے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کے ہاؤسنگ کے وزیر زاہی ہمبی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی سبکدوشی سے پہلے غرب اردن اور القدس کی غیر قانونی یہودی کالونیوں کو آئینی تحفظ دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو غرب اردن میں یہودیوں کی طرف سے انفرادی طور پر حکومت کی منظوری کے بغیر 70 کالونیاں قائم کر رکھی ہیں، انہیں سرکاری طور پر آئینی قرار دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف غرب اردن کی یہودی کالونی نسل نے غرب اردن کی یہودی کالونی کی جلد از جلد آئینی تحفظ دینے پر زور دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ترکی اور یوکرائن کے بارے میں۔ یوکرائن نے 2021 میں 5 ترک بائریکٹر TB2 ڈرون خریدنے کا اعلان کر دیا۔ ترکی کا ہلہ پوری دنیا میں بجنے لگا۔ یوکرین اگلے سال 5 نئے بائریکٹر TB2 جنگی ڈرون خریدنا چاہتا ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ منصوبہ بندی کی اگلے سال ہم یوکرین کی مسلح افواج کی ضروریات کے لیے 5 ڈرون حاصل کریں گے۔ کرنل اسٹاف کرنل نے کہتے ہوئے حوالہ دیا کہ یوکرین کی سرکاری ملکیت والی یوکریسپٹ CM2 اور ویڈیم ڈرون نے کچھ ہفتے قبل بتایا تھا کہ فوج 50 بائریکٹر UAE کو مکمل طور پر تلاش کر رہی ہے اور اس کا یوکرین میں بڑے پیمانے پر اسمبلی لائن لگانے کا منصوبہ ہے۔ دونوں ممالک کارویٹ، موٹریں، ڈرون اور فضائی دفاعی نظام بھی مل کر تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے ذریعے بائریکٹر ڈرون اور جیولن میزائلوں کا تجربہ بڑے پیمانے پر حربہ مشقوں کے دوران
دوران کیا گیا تھا جو حال ہی میں ختم ہوا۔ اعلیٰ صحت سے متعلق خود کار کنٹرول ہتھیاروں، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہتھیاروں کے مربوط استعمال پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، خاص طور پر شام اور لیبیا دونوں میں۔ ترکی کی کامیابی کا ذمہ دار اس کے ڈرون اور EW نظام کی مؤثر استعمال کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ UAE نے مشقوں کے دوران چھوٹی چھوٹی تدابیراتی گروپ کی مشقیں، متذکر میزائل حملوں اور فضائی حملوں میں اہداف پر عملی عملوں کے بغیر جاسوسی کے مشن کیے۔ خومچک نے کہا ہے کہ ڈرون کی کچھ اونچنی تدابیراتی اور تکنیکی خصوصیات ہیں جن میں ان کی بلندی اور مؤثر حد بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین نے سب سے پہلے جنوری 2019 میں اپنی فوج کے لیے 12 ڈائریکٹر TB2 ڈرون کی خریداری کے معاہدے کا اعلان کیا تھا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں۔ چین کا پہلا دیسی جوہری پاور ریئیکٹر گرڈ منسلک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق چین نے اپنا پہلا گرڈ دیسی منسلک کر لیا ہے۔ چین نے اپنی کوششوں کے حصے کے طور پر جمعے کے روز دیوماتی طور پر تیار کردہ ایٹمی ری ایکٹر کو طاقتور بنانے کا مقصد 2025 میں میڈ ان چائنا منصوبے کے تحت توانائی کی سلامتی اور تنقیدی ٹیکنالوجی کے لیے بیجنگ کو مغربی اتحادیوں پر کم انحصار کرنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے تیار کردہ چین کے فوکنگ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا یونٹ 5 27 نومبر کو پہلی بار کامیابی کے ساتھ قومی گرڈ سے منسلک ہوا۔ اس سے ہر سال 10 ارب کلو واٹ گھنٹے بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور کاربن کے اخراج میں 8.16 ملین ٹن کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن کے مطابق نیوکلیئر پلانٹ 2019 میں چین کی سالانہ بجلی کی 5% ضروریات سے کم فراہمی کرتے ہیں، لیکن اس شیئر کے بڑھنے کی توقع ہے کیونکہ وہ 2060 تک کاربن غیر جانبدار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ ہے جو چین کی دیستی ہوالونگ تیسری نسل کی ایٹمی بجلی کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے جسے HRP 1000 کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تصدیق ہو گئی تھی کہ یونٹ کے تمام تکنیکی اشارے ڈیزائن کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور یہ کہ یونٹ کی حالت ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چین نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے اس ایونٹ کے بعد تجارتی عمل اور دنیا کی پہلی تیسری نسل کے جوہری توانائی کے ری ایکٹر میں اعلیٰ کارکردگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ تیسری نسل کا پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر ہے جو مکمل طور پر آزاد دانشورانہ املاک نے 30 سال سے زیادہ CNNC مرحلوں کے ساتھ ہے، جو کہ ایٹمی توانائی تحقیق، ڈیزائن، مینوفیکچرنگ، تعمیر اور آپریشن کے تجربے کی بنا پر تیار کرنا ہے۔ اس کی ڈیزائن 60 سال ہے اور اس میں 177 فیول اسمبلیوں کے بطور ری ایکٹر کو استعمال کیا جاتا ہے، جو اس کی بنیادی طاقت کی کثافت کو کم کرتا ہے اور اس کے ڈیزائن کی حفاظت کی سطح کو بہتر بناتا ہے۔ فی الحال CNNC کے پاس ایٹمی بجلی گھر کے 6 یونٹ ہیں جو ہولنگ ون ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اندرونی اور بیرونی ملک زیر تعمیر ہیں اور تعمیراتی منصوبوں کی حفاظت اور معیار سب کچھ سخت کنٹرول میں ہے۔ چین نے یہ بنا کر امریکہ کو تاریخ کا سب سے بڑا جھٹکا بھی دے دیا ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں روس نیوکلیئر سب ہٹ نے کالبر کروز میزائل سے 1000 کلومیٹر دور کو نشانہ بنا دیا ہے۔ بحیرہ اسود میں روسی بحریہ کے پروجیکٹ 885 کازان ایٹمی آبدوز کے ذریعے لانچ کردہ کیلیبر کروز میزائل 1000 کلومیٹر دور واقع ارکنسلنگ ریجن میں چیزا ٹیسٹ رینج کے نشانے پر آیا ہے۔ پروجیکٹ کا بردار جہاز نے ساحلی نشانے پر اپنے اہم میزائل سسٹم کو کے ساتھ فائر کیا۔ یہ فائر بحیرہ اسود سے ہوتا ہوا تمام عبور کر گیا۔ اس کے علاوہ شمالی چیڑے پریس سروس نے پیر کو اعلان کیا کہ ارکنسلنگ ریجن میں چیزا ثابت کرنے والا کالبر کروز میزائل وار ہیڈ سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا۔ نومبر 21 کو جہاز میں اپنے عملے اور کمیشننگ ٹیم کے ساتھ جہاز کے ساتھ آخری آزمائشی مرحلے میں داخل ہوا۔ عملہ مختلف گہرائیوں پر سطح اور زیر زمین پانی سے چلنے والی مشقیں کرے گا اور جہاز
افواج کے مرکزی سسٹم باشمول اسلحے کی جانچ کرے گا۔ اگست میں ایک ذرائع نے آرمی 2020 فورم کے دوران سب میرینز ایم کو بتایا ہے کہ پروجیکٹ ٹاس 885 مستقبل میں 4000 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج والے اپ گریڈ کیلیبر میزائلوں سے لیس ہوں گی۔ اس کلاس کی کشتیاں سینٹ پیٹرزبرگ میں واقع ملاخیٹ میرین انجینئرنگ بیورو نے تعمیر کی۔ اکولا کلاس اور الفا کلاس کی بنیاد پر روس کے سوویت طور کے ایٹمی حملے کی دوزیں کی جگہ لینے کی پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے۔